अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल-कहफ की आयत नंबर 93 से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा अतबअ सबबा, फिर वो अपने सामान को लेकर चला, यानी पहले उसने मगरिब की तरफ तमाम फतूहात का सिलसिला मुकम्मल किया, फिर मशरिक़ की जानिब उसने फतूहात का सिलसिला मुकम्मल किया। तो मुफस्सिरीन के नज़दीक ये शिमाल की जानिब का सफ़र था, लेकिन यहाँ कुरान मजीद ने इसकी सिमत ज़ाहिर नहीं की कि ये कौन सी जानिब थी। बस इतना ही कहा है कि फिर उसने अपने जिहाद और जंगी तैयारी की। हत्ता इज़ा बलग बैन सद्दैन वजद मिन दूनिहिमा कौमन ला यकादून यफ़क़हून क़ौला, यहाँ तक कि जब वो पहुँचा बैन सद्दैन, दो पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान, यानी बहुत लंबे पहाड़ी सिलसिले थे ये। वजद मिन दूनिहिमा कौमा, तो उसने वहाँ पहली दोनों कौमों के अलावा एक और कौम को पाया। मिन दूनिहिमा, हिमा का माना दोनों, यानी पहली जो दो कौमें मशरिक़ और मगरिब की जानिब जिनके साथ वो फतूहात का सिलसिला जारी करके आया था, इसके अलावा एक और कौम थी। ला यकादूना, वो नहीं करीब था कि वो बात को समझें, यानी उनकी ज़बान ही कुछ और थी। तो फिर दरमियान में कोई तर्जुमान मुकर्रर किया या इशारे कनाए से उनसे बात हुई। क़ालू या ज़ुल्क़रनैन इन्ना यअजूज व मअजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़, वो कहने लगे कि ए ज़ुल्क़रनैन, बेशक याजूज और माजूज फसाद करने वाले हैं ज़मीन में। वहल नजअलु लका खर्जन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा, बस क्या हम तेरे लिए सामान इकट्ठा करें, खर्जन यानी सामान इकट्ठा करें, अला इस शर्त पर कि तू बना दे हमारे और उनके दरमियान एक पर्दा। यानी ये याजूज माजूज की कौम जो थी, ये वो वहशी किस्म के लोग जो होते हैं, ये वो थे जो शहरों के ऊपर हमलावर होते और इनके मालो असबाब के अलावा इनके इंसानों को भी उठाकर बाज़ दफ़ा ले जाते थे, और वो अपना माल असबाब इनका लूट कर ले जाते और जब ख़त्म होता तो दोबारा हमला कर देते थे। तो इसलिए इन्होंने, इस कौम के कबीले के लोगों ने जब ये देखा कि याजूज माजूज से बचने के लिए ज़ुल्क़रनैन से मदद लेना अच्छा है, क्योंकि ज़ुल्क़रनैन जहाँ भी फ़ातेह होने की सूरत में दाखिल होता है और इसकी फ़ौजें जहाँ जाती हैं वहाँ अमन और सुकून नाफिज हो जाता है। इसलिए उन्होंने दरख्वास्त की कि इनसे हमारी जान छुड़ा दें। यानी यहाँ ये मालूम होता है कि या तो ये भी मफ्तू कौम ही थी, या फिर ये है कि इन्होंने हथियार डाल दिए और उन्होंने कहा कि याजूज माजूज के ख़िलाफ़ हमारे लिए ये कोशिश कर दें। क़ाल मा मक्कन्नी फ़ीही रब्बी ख़ैर, तो ज़ुल्क़रनैन ने कहा मा मक्कन्नी फ़ीही रब्बी, जो मुझे ताकत दी है इस मामले में मेरे रब ने वो बेहतर है। फ़अईनूनी बिक़ुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा, बस मेरी तुम मदद करो क़ुव्वत के साथ। अजअल, बना दूंगा मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मोटी दीवार। यानी मुझे माल असबाब की ज़रूरत नहीं है, मुझे अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है। मज़दूरी करो, मेरे साथ लगो, तो मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक बहुत मोटा पर्दा बना देता हूँ, दीवार बना देता हूँ। आतूनी ज़ुबरल हदीद, लाओ मेरे पास लोहे के तख्ते, यानी लोहे के बड़े बड़े तख्ते उसने मंगवाए। हत्ता इज़ा सावा बैन सदफ़ैन क़ाल अनफुहु, यहाँ तक कि जब उसने बराबर कर दिया दोनों किनारों को तो उसने कहा कि इनको फूंको। यानी वो लोहे के तख्ते इस तरह से तय दर तय रख दिए गए कि पहाड़ों के दरमियान का जो दर्रा था वो सारा बराबर हो गया। फिर उसने कहा कि अब इन पर आग जलाओ, तो लकड़ी और कोयले की इतनी आग जलाई गई कि वो लोहे की चादरें वो सुर्ख हो गईं। हत्ता इज़ा जअलहु नारन क़ाल आतूनी उफ़्रिग़ अलैहि क़ित्रा, यहाँ तक कि जब उसने उन चादरों को या उन तख्तों को, लोहे के जो तख्ते थे, उनको आग की तरह कर दिया, तो ज़ुल्क़रनैन ने कहा आतूनी, मेरे पास ले आओ, मैं इसके ऊपर डालूँ क़ित्रा, पिघला हुआ तांबा,
یعنی اس کو تانبے کے ساتھ ان چادروں کو اور ان تختوں کو جوڑ دیا گیا، اور اس طرح لوہے اور تانبے کے ساتھ وہ دیوار تعمیر کر دی گئی۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ 50 میل تک لمبی، 29 میل تک اونچی، 10 فٹ تک چوڑی، بہرحال جیسی بھی تھی اس کی صحیح مقدار، کیونکہ دیوار کسی کو ملی ہی نہیں، آج تک بڑی کوشش کے باوجود یہ دیوار نہیں دیکھی گئی۔ تو بعض لوگ دیوار چین کو کہتے ہیں کہ یہ سد سکندر ہے، لیکن وہ تو سیمٹ اور اینٹوں کی بنی ہوئی ہے، جبکہ یہ خالص لوہے اور تانبے کی بنی ہوئی ہے۔ تو ابھی تک اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نظروں سے اس کو اوجھل رکھا ہوا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، پس وہ نہیں طاقت رکھیں گے اس پر چڑھنے کی، اور نہ ہی وہ طاقت رکھیں گے اس میں نقب کرنے کی، سوراخ کرنے کی۔ قال هذا رحمت من ربی، ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، پس جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اس کو کاٹ دے گا ریزہ ریزہ۔ یہ مقصود ہے اس واقعہ کے بیان کرنے کا کہ ذوالقرنین اس باغ والے کی طرح اللہ کا نافرمان نہیں تھا، حالانکہ اس کا تو صرف اس کے تو 2 باغ ہی تھے اور اس کے پاس تو پوری دنیا کی حکومت آ گئی، لیکن اس کے عقیدے اور اس کی ذہنیت کو اس چیز نے نہیں بدلا۔ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تو وہ چاہے کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو جائیں، ان کا مال، ان کی دولت، ان کی اولاد ان کے دین میں فساد نہیں پیدا کرتی، کیونکہ وہ دین میں مضبوط ہوتے ہیں۔ یہی چیز انسان سے اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے کہ اللہ یہ نہیں کہتا کہ دنیا نہ کماؤ، شادیاں نہ کرو، سب چیزیں دین کا حصہ رکھ دی گئی ہیں۔ شادی کرنا دین کا حصہ ہے، اولاد کو پالنا دین کا حصہ ہے، مال کمانا، سوال سے بچنا دین کا حصہ ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ ان چیزوں کی وجہ سے ایمان میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ تو ذوالقرنین نے اتنا بڑا کام کرنے کے بعد کہا کہ ھذا رحمت من ربی، یعنی یہ سب کچھ میرے رب کی رحمت ہے، ورنہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر اس کا قیامت پر اس قدر یقین تھا کہ کہنے لگا کہ جب قیامت آئے گی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے گی، جعلہ دکا، اس کو ریزہ ریزہ کر دے گی، وکان وعد ربی حقا، اور ہے میرے رب کا وعدہ سچا، یعنی اللہ کے وعدے میں کسی قسم کی کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دے گی۔ استغفر اللہ۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور چھوڑ دیں گے ہم ان میں سے بعض کو اس دن بعض میں، یموج فی بعض، موج ماریں گے وہ بعض میں۔ پھر پڑھتے ہیں اس کو، اور چھوڑ دیں گے ہم ان میں سے بعض کو اس دن، یموج فی بعض، وہ موج ماریں گے بعض میں، یعنی ان کے گروہ آپس میں جس طرح گتھم گتھا ہوتے ہیں اس طرح، یعنی بندے سے بندہ جڑا ہوا، اتنی ان کی کثیر تعداد ہے کہ وہ اتنی بھیڑ کے ساتھ نکلیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم پھونک دیں گے سور میں، بس ہم جمع کر لیں گے ان سب کو جمع کرنا۔ احادیث میں اس واقعہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور مختلف احادیث کو جب ملا کے پڑھا جائے، یا کچھ لمبی حدیثیں بھی ہیں جن میں اس واقعہ کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے اخیر جب مسلمانوں اور عیسائیوں کی جنگ ہو رہی ہوگی تو اس دوران عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور ان کے نزول کے ساتھ ہی، یعنی وہ مسلمانوں کو ساتھ دے کر، مسلمانوں کے ساتھ مل کر عیسائیوں سے اور دشمنوں سے لڑ رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے دے گا، لیکن فتح اس طرح کی ہوگی کہ 1000 افراد میں سے ایک بچے گا، یعنی تناسب بھی کوئی نہیں ہے، ہم 1% بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی 1000 میں سے ایک بچے گا، 999 قتل ہو چکے ہوں گے، غنیمت کے ڈھیر لگے ہوں گے، لیکن کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ اتنے لوگ شہید ہو گئے، تو غنیمت کی خوشی کیا ہوگی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ ہی رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دجال کا آ جائے گا حکم کہ دجال آ گیا، شور ہو جائے گا دجال آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام پھر اس سے جنگ لڑیں گے، اس کو قتل کر دیں گے، بہت لمبا واقعہ ہے۔ پھر ابھی اس سے فارغ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا کہ آپ میرے ایمان والے بندوں کو لے کر چھپ جائیں، کیونکہ اب اس طرح کے لوگ نکلنے والے ہیں جن کے ساتھ لڑنے کے لیے تمہارے پاس ہاتھ نہیں ہے، یعنی ان کے ساتھ کوئی انسان نہیں لڑ سکتا۔
تو عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تقریباً 313 کے قریب صرف پکے مومن ہوں گے جن کے دلوں میں کوئی شرک اور کوئی کفر نہیں ہوگا۔ ان کو لے کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر چھپ جائیں گے اور اپنی خوراک جمع کر لیں گے، اور یہ لوگ آئیں گے۔ بحیرہ تبریہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ان کا خروج ہوگا، اور یہ بحیرہ ایسا ہے کہ اس کا پانی کبھی نہیں پگھلا، لیکن جب اس کا پہلا ریلا گزرے گا ان لوگوں کا تو وہ اس کی برف کو یوں چاٹ جائیں گے کہ بعد میں آنے والے کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی ہوتا تھا۔ اس قسم کی وہ درندہ صفت قوم ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کے کسی بیٹے یافس کی یا کسی بیٹے کی ہی اولاد ہے ساری، اور یعنی وحشی قسم کے یہ لوگ ہیں۔ تو پھر یہ زمین پر آباد ہو جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام چھپ جائیں گے جتنی دیر اللہ کو منظور ہوگا ان کو چھپا کے رکھنا۔ پھر ان کا دانہ پانی ختم ہو جائے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ اللہ اب ہم کھانے پینے کے لیے کیا استعمال کریں؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ یاجوج ماجوج کو ہلاک کر دیں گے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ یعنی مومن تو چھپ جائیں گے، باقی لوگ تو زمین پر ہوں گے، یہ ان کو چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے۔ یہ درندہ صفت انسان یہ گوشت خور ہوں گے۔ پھر یہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے تو اللہ کی قدرت سے وہ خون آلود لوٹیں گے۔ نعوذ باللہ، یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے آسمانوں والوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ پھر زمین پر رہیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ تعالیٰ ان میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا کہ یہ آنن فانن ایک بندے کی موت کی طرح سب مر جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین پر جھانک کر دیکھیں گے تو فرمائیں گے کہ اللہ ہم کہاں اتریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اتنی تعداد ہوگی کہ زمین پر اتنی جگہ خالی نہیں ہوگی کہ 4 انگلیاں رکھی جا سکیں، ہر جگہ پر ان کی لاشیں پڑی ہوں گی، اور بہت یہ ہیں بھی قدآور لوگ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جو بہت ہیوی قسم کے ہوں گے، لمبی گردنوں والے۔ وہ ان کی لاشوں کو کچھ تو کھا پی جائیں گے اور کچھ ان کو اٹھا کر سمندروں صحراؤں میں جہاں اللہ چاہے گا پھینک آئیں گے، لیکن زمین بدبو سے اور ان کی غلاظت سے بھری پڑی ہوگی۔ پھر بارش برسے گی اتنی شدید قسم کی کہ کوئی کچا اور پکا گھر اس بارش سے نہیں بچے گا، اور زمین دھل کر شیشے کی طرح صاف ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور زمین کو عدل سے بھر دیں گے۔ اللہ زمین کو کہیں گے کہ ساری برکتیں نکال دو۔ وہ اتنی برکتیں پیدا کرے گی کہ انار اتنے بڑے سائز کا ہوگا کہ اس کے چھلکے کو بطور چھتری استعمال کیا جا سکے گا۔ بکری کا دودھ ایک قبیلے کے لیے پورا ہوگا، جانوروں کی صحتیں اچھی ہو جائیں گی، گندم اور یہ تمام چیزوں کے سائز بڑے ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے پر عدل قائم کریں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور یہ بیت المقدس کے قریب دفن ہوں گے۔ پھر اس کے بعد حالات خراب ہونے شروع ہو جائیں گے، ایمان لوگوں کے دلوں سے اٹھنا شروع ہو جائے گا۔ پھر بڑی بڑی 10 نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے ایک سورج کا مغرب سے نکلنا بھی ہے۔ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یعنی یہ سارے واقعات قریب قریب ہوں گے، اور پھر اتنی تیزی سے یہ ساری نشانیاں واقع ہوں گی کہ لوگوں کے اندر ایمان تو ہوگا نہیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر سکیں۔ پھر بالآخر سورج مغرب سے طلوع ہوگا، توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور دنیا کی ہلاکت اور زلزلے کا وقت آ پہنچے گا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب الحشر۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم پیش کریں گے جہنم کو اس دن کافروں کے لیے پیش کرنا۔ یعنی جہنم کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لگامیں ڈالی جائیں گی، رسیاں ڈالی جائیں گی، 70,000 رسیاں ڈالی جائیں گی، اور ہر رسی کو 70,000 فرشتے نے تھام رکھا ہوگا، اور وہ اس کو کھینچ کر میدان حشر میں لائے گا۔ ہم سوچیں کہ جہنم کی وسعت کتنی ہوگی کہ ایک فرشتے کی طاقت کا ہم اندازہ لگائیں تو ہم سوچ نہیں سکتے۔ تو ہر رسی کے ساتھ 70,000 فرشتے اور 70,000 رسیوں سے اس کو کھینچنا شروع کریں گے، اور اس کو جہنم کو میدان حشر میں لے آئیں گے۔ اسی کے اوپر پل صراط رکھا جائے گا، جس کے اوپر سے صرف کلمہ پڑھنے والے، جس کے دل میں ایک رتی برابر بھی ایمان ہے، وہ بھی گزر جائے گا، لیکن جن کے دلوں میں ایمان نہیں وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ فرمایا الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری،
کہ ہم جہنم کو ان لوگوں کے لیے پیش کریں گے الذین کانت جن کی آنکھیں فی غطاء عن ذکری میرے ذکر سے پردے میں ہیں، یعنی وہ میرا ذکر نہیں کرتے، مجھے یاد نہیں کرتے، میری صفات کو نہیں مانتے، میری قدرت کو نہیں مانتے، مجھ سے نہیں ڈرتے، بلکہ وہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ اور وہ نہیں طاقت رکھتے تھے سننے کی، یعنی دنیا کی زندگی انہوں نے قرآن اور حدیث کو سنے بغیر غفلت کی زندگی بنا کر گزارا، اور کفر اور غفلت میں وہ اپنی عمر ختم کر گئے۔ اللہ فرماتے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا بس گمان کرتے ہیں کافر لوگ یہ کہ وہ پکڑیں میرے بندوں کو میرے سوا دوست، یعنی ان کا کیا گمان ہے، کیا سوچ ہے ان کی، کیا خیال ہے ان کا، کیا یہ بچ جائیں گے؟ نہیں، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے تیار کیا ہے جہنم کو کافروں کی مہمان نوازی کے لیے۔ نزولہ مہمان نوازی، یہ تنزیہ طور پر کہا گیا ہے کہ یہاں آگ سے اور کھولتے ہوئے گرم پانی سے اور تہر جیسے کڑوے درخت سے ان کی میزبانی کی جائے گی۔ اعاذنا اللہ من، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اپنی رحمت سے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجئے کیا ہم خبر دیں تمہیں اس سے بھی زیادہ خسارے والے اعمال کی۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ گم ہو گئی ان کی کوشش، ضائع ہو گئی ان کی کوشش دنیا کی زندگی میں ہی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ کر رہے ہیں بہت اچھے کام۔ یعنی یہ ہیں خسارہ پانے والے لوگ جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے، بلکہ مسلسل مشقت اور محنت سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کی محنت، ان کی مشقت خلاف شرع ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ وہ کلمہ نہیں پڑھتے یا نماز نہیں پڑھتے جس کی وجہ سے ان کی ساری محنت ضائع، یا وہ ایسا عمل کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، جس پر شریعت کی مہر نہیں۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن شریعت کے مطابق نہیں، نبی علیہ السلام کے سکھائے طریقے کے مطابق نہیں۔ صدقہ تو کرتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق نہیں۔ اسی طرح وہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، دوسروں کی خوشی کے لیے وہ اپنا ڈھیروں مال خرچ کر دیتے ہیں، مختلف رسومات کو انہوں نے عبادت بنا رکھا ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کی کوشش ضائع ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں ایسے اعمال سے بچائے جو اس کی رضا کے والے نہیں ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور اس کی ملاقات کے ساتھ کفر کیا، یعنی اللہ کی ملاقات پر وہ یقین نہیں رکھتے، کیونکہ اگر یقین رکھیں تو پھر وہ گناہ سے بچیں۔ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، پس ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ فلا نقیم، پس ہم نہیں قائم کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن ترازو، یعنی ایسے لوگوں کے لیے جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں، ان کے لیے وزن کرنے کا ترازو نہیں رکھا جائے گا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی ایسے ہیں جن کے اندر کفریہ افعال موجود ہیں، جن کی وجہ سے ان کا ایمان مقبول نہیں، تو ان کے لیے بھی قیامت والے دن ترازو نہیں رکھا جائے گا اور ان کو کافروں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ ان کا بدلہ جہنم ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کو مذاق کا نشانہ بنایا۔ اس کے بارے میں کتنی دفعہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول اور اس کے احکامات، ان کے اوپر کبھی بھی مذاق نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی ایسا بے ادبی کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری کون سی بات اللہ کے نزدیک کیسی ہوگی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے جنت الفردوس میں میزبانی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں دسترخوان سجا رکھا ہوگا اور ان کے استقبال کی تیاریاں وہاں ہو چکی ہوں گی۔
اور ان کے لیے ہر قسم کی نعمتیں تیار کی ہوں گی۔ اللہم اجعلنا منہم خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، نہیں تلاش کریں گے وہ اس سے بدلنے کی جگہ۔ یعنی دنیا میں دیکھیں کہ ہم لوگ اپنی گاڑیاں بدلتے ہیں، شوق سے اپنے بنگلے بدلتے ہیں، موبائل بدلتے ہیں، اس طرح کی قیمتی چیزوں کو ہم بدل دیتے ہیں شوق کی خاطر، کیونکہ ایک چیز سے دل بھر جاتا ہے۔ لیکن جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ ان سے کبھی بھی دل نہیں بھرے گا اور نہ ہی ان کو بدلنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّی، کہہ دیجئے اگر سمندر ہو جائیں مدادن سیاہی کے، لِکَلِمَاتِ رَبِّی میرے رب کی تعریفیں لکھنے کے لیے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّی تو ضرور ختم ہو جائیں دریا اس سے پہلے کہ ختم ہوں میرے رب کے کلمات۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا اگرچہ ہم لے آئیں اسی کی اتنی ہی اور سیاہی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریف ہے کہ اگر سمندر بھی ختم ہو جائیں اور اتنی ہی سیاہی اور آ جائے پھر بھی اللہ کی تعریفیں ختم نہیں ہوتی۔ جب انسان اس آیت کو پہلی دفعہ پڑھتا ہے نا تو اسے ضرور تعجب ہوتا ہے کہ کیا اللہ کی اتنی تعریفیں ہیں؟ تو بات واقعی ہی ایسے ہے۔ دیکھیں کہ انسان کے جسم کے 360 تو صرف جوڑ ہیں، پھر اس کے علاوہ اعصاب ہیں، شریانیں ہیں، رگیں ہیں، ہڈیاں ہیں، باقی انسان کا گوشت پوشت ہے، پھر اس کے جسم کے باقی سارے اعضاء ہیں، اس کا دماغ ہے، دل ہے، گردے ہیں، معدہ ہے، سب چیزیں ہیں، جگر ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے ہر استعمال پر اللہ کی تعریف ہے۔ اگر ہم ایک ہاتھ کو کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں تو دیکھیں کہ کتنے جوڑ ہلتے ہیں، بازو تک اور بازو سے پیچھے ریڑھ کی ہڈی تک، تو ہر جوڑ کی حرکت پر ایک تعریف ہے اللہ کی کہ الحمدللہ کہ جس نے یہ جوڑ بنائے۔ آپ سوچیں کہ اگر ہماری ایک انگلی اکڑ جاتی ہے تو پورا ہاتھ بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چاند سورج کی ہر کرن پر اللہ کی تعریف ہے، ہر سانس پر اللہ کی تعریف ہے، پانی کے ہر قطرے پر اللہ کی تعریف ہے، خوراک کے ہر لقمے پر اللہ کی تعریف ہے، ہر چڑھنے والے دن اور رات پر اللہ کی تعریف ہے، انسان کا سونا جاگنا، سوچنا، کام کرنا، پریشان ہونا، پریشانیوں کو حل کرنا، تعلیم حاصل کرنا، ڈگریاں حاصل کرنا، ہر فعل کے اوپر اللہ کی ایک تعریف ہے۔ اب آپ سوچیں کہ واقعہ ہی اگر سمندر سارے سیاہی کے بن جائیں تو جتنی اللہ کی مخلوق ہے، ہر بندہ اگر اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دے تو سمندر ختم ہو سکتے ہیں لیکن تعریف نہیں ختم ہو سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی تعریف کی ہے۔ آگے رسالت کی، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہہ دیجئے کہ بے شک میں بشر ہوں تمہاری ہی طرح کا، انسان ہوں تمہاری ہی طرح کا۔ یوحیٰ الی، میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی ہوں میں انسان ہی لیکن میرے اور تمہارے درمیان یہ واضح فرق ہے کہ میرے اوپر وحی کی جاتی ہے، تمہارے اوپر وحی نہیں آتی۔ انما الہکم الہ واحد، اور وحی یہ کی جاتی ہے کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، بس جو شخص امید رکھتا ہے لقاء ربہ، اپنے رب کی ملاقات کی، بس اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور وہ نہ شریک ٹھہرائے اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی۔ یعنی جس طرح توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کے بشر ہونے پر، آپ کی وحی پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم آپ کو بشر نہیں مانیں گے، یا ہم یہ کہیں کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا یا رسول بشر نہیں ہو سکتا، تو یہ ایمان نہیں ہے۔ پھر ایسے ہی اگر ہم کہیں کہ وحی نہیں اتری، آپ نے خود یہ چیزیں سب لکھی ہیں، بنائی ہیں، تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، نبی علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانا واجب ہے، اور جو قیامت کی ملاقات پر یقین رکھتا ہے، جس کو دوبارہ جی اٹھنے کا یقین ہے، اسے دو کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام عمل صالح، اور دوسرا کہ وہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یعنی اگر اس کے عمل صالح ہیں، قرآن حدیث کے مطابق ہیں، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو پھر سمجھا جائے گا کہ اس کا آخرت پر ایمان ہے۔ چونکہ یہ صورت حروف مقطعات سے شروع ہوئی، اللہ کی تعریف سے شروع ہوئی،
حروف مقطعات سے نہیں، یعنی اللہ کی تعریف سے یہ صورت شروع ہوئی ہے، تو اس کا اختتام بھی اسی تلقین کے اوپر کیا جا رہا ہے کہ جس طرح ہم نے اللہ کی تعریفات کو تسلیم کرنا ہے اور ماننا ہے، اسی طرح ہمیں اس کے لیے عمل صالح کی بھی ضرورت ہے۔ اور جب ہم یہ کہیں گے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری ہے، تو پھر اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عمل بھی قرآن اور حدیث کے مطابق کریں اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہو، یا اس میں 2 بھائیوں کا ذکر ہو، یا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، یا ذوالقرنین کا ذکر ہے، شیطان کا ذکر ہے، یہ تمام اذکار ہمیں اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ ہم اپنی اس مختصر سی زندگی کو صرف اللہ کی اطاعت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزار دیں، تاکہ آگے نہ ختم ہونے والی زندگی ہماری درست ہو سکے۔ اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔